आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हर साल के अख्तिताम पर नए साल की खुशी मनाई जाती है, सारी दुनिया में मनाई जाती है। मगर कुछ गोशों से मैसेजेस आनी शुरू हो जाती हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ का नया साल है, आपका हमारा नहीं है, लिहाजा इसे नहीं मनाना चाहिए। इसकी हकीकत क्या है? ये जो शमसी साल यानी कि सोलार ईयर ख़त्म होता है और नया सोलार ईयर यानी कि शमसी साल का आगाज़ होता है, ये किसी एक तबके के लिए है या सारी इंसानियत के लिए, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खतीब जामा मस्जिद मोहम्मदिया किशन बाग, मौलाना सैयद ख्वाजा मोइज़ुद्दीन अशरफी साहब। अशरफी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, नया साल जो 2022 ख़त्म हो रहा है, 2023 का आगाज़ हो रहा है, तो ये किसके लिए खुशी का बात है? ये किसका नया साल है? देखिए, पूरी दुनिया में जो कैलेंडर मौजूदा निज़ाम को चला रहा है, उसमें हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ईसवी साल को ही करते हैं। जी। लेकिन अरब दुनिया में हिजरी कैलेंडर भी, और साथ में मुसलमान हिजरी कैलेंडर को भी फॉलो करते हैं, और अपने हिजरी कैलेंडर के साथ साथ ईसवी कैलेंडर के शब व रोज़ को हम अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना चुके हैं। अब इस पर ये पूरा अंगूर खाकर बीज पर फतवे तलब करना, ये जायज़ है, नाजायज़ है, मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, तो इस्लाम ने मनाने और नहीं मनाने की बात नहीं की है, बल्कि बुराइयों से मना किया है बस। चाहे वो साल नया रहे, पुराना रहे, दिन नया रहे, सुबह रहे, शाम रहे, जब भी हो, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और आमाले सालिहा करें। अब मनाने और नहीं मनाने की बात में उसके बाद की आयत का भी तर्जुमा बता दें। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, जी। वो लोग जो तलखीन करते हैं सब्र की और इस्तिक़ामत पर रहते हैं, लोगों को सब्र की जो है तलखीन भी करें और खुद साबित कदम भी रहें, जी। वरना इंसान खसारे में है। जी। उसका जो वक्त है वो तबाही में है, वो बर्बादी में है, हलाकत में है, बेनफा है, बल्कि वो वक्त उसका बांझ है, उससे जी। कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो वक्त आपको मैसर है उस वक्त की आप कदर कर लें। जो कौमें वक्त की कदर नहीं करती, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में बेवक्त हो जाती है। तो हमें चाहिए कि ये बहसों में नहीं पड़े। मैं जैसे कह रहा था कि पूरा अंगूर खा के एक बीज पर फतवा तलब करते रहें और ये जायज़ है, नाजायज़ है, कि भाई अंगूर तो खा लिया आपने, पूरा साल आप ईसवी कैलेंडर को फॉलो करते हैं हिजरी कैलेंडर के साथ, और इस्लाम में कोई ऐसी शिद्दत और ऐसा हुक्म तो नहीं है कि इसमें किसी मजहब की आमेज़श हो जाए या किसी मजहबी अकीदे का कोई इसार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जो है इन हुज्जतों में पढ़ने के बजाय बेहतर ये है कि हमारी कौम के नौजवानों को इस्लाह की तरफ लाएं, बुराइयों से रोकें, बदअमालियों से रोकें और उनके वक्त को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो वक्त वो ज़ाया कर रहे हैं, तो उस वक्त से उनको नफ़ा उठाने की तलक़ीन करें। जी। हालांकि आप बता रहे हैं कि उस बहस में ना पड़े, फिर भी आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं करता चलूं। लोग एक शेर पढ़ रहे हैं, एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से, और दीवाने कह रहे हैं नया साल मुबारक। ऐसा कहने को आप कैसे देखेंगे? चलिए, ये बात भी दुरुस्त है, बल्कि इसमें इबरत का पहलू भी है। हमारी ज़िंदगी का जो मुतय्यन वक्त है, कुरान बोल रहा है कि ना एक लम्हा मौत पहले आती है, ना एक लम्हा बात बाद आती है। आती है। अल्लाह के नज़दीक
ہر ایک کی حیات و موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو اس میں سے اگر زندگی کا 1 سال گم ہو گیا ہے تو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. جی ایک اینٹ اگر دیوار سے نکل گئی ہے تو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. جی محاسبہ کرنے کے بجائے ہم جو عیاشی اور غیر اسلامی حرکات، روڈوں پر سائلنسر لگا کر گاڑیوں سے بچوں کا نکلنا، نوجوانوں کا مستی میں دھت ہو کر تیز رفتار گاڑیاں چلا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، اپنے جسمانی اعضاء کو توڑ پھوڑ کی طرف ڈال لینا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، اپنے ابنائے وطن کو تکلیف پہنچانا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. کوئی قوم کرتی ہے تو کریں. ہم ٹھیک ہے، بہت ساری مساجد میں نعت کی محفلیں ہیں، بہت ساری مساجد میں اصلاح معاشرہ کے جلسے ہیں، بہت سارے بر صغیر میں بڑے بڑے پروگرام ہیں، اور اگر نوجوان جا کے شریک ہو جائیں تو بہت بہتر ہے. گزشتہ سال کی بات کر رہا ہوں، شب برات کا موقع تھا. ہماری مسجد الحمدللہ نوجوانوں کے سروں سے بھری ہوئی تھی، اور ہم شب برات میں اپنی برات کے لیے اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے. جلسہ ہو رہا تھا. مسجد کے بالکل قریب میں ایک نوجوان اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلا، اور رنگ روڈ سے وہ شمشاباد کی طرف جا رہا تھا. گاڑی ایکسیڈنٹ سے دوچار ہوئی، 4 ویلر، اور نتیجتاً وہ مہینوں تک بستر پر پڑا رہا. جی کاش یہ موقعوں پر اگر آپ معلوم ہے کہ جب تصادم اچھے اور بروں کا ہو رہا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی روڈ پر نکلے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس راستے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو اچھائی کی طرف لے جائیں. ان کا تحفظ تو وہی ہوگا کہ یا تو آپ کا گھر ہوگا یا اللہ کے گھر ہوگا. اللہ کے گھر میں ان کی حفاظت ہوگی یا آپ کے گھر میں حفاظت ہوگی. روڈوں پر، کلبوں پر، ڈانسنگ کے مختلف شو میں یہ آپ کی حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ بربادی ہے، تباہی ہے. جی تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور اینٹ گر گئی، تو کیا یہ سوچ کر ہمیں غم میں مبتلا ہو جانا چاہیے، یا محاسبے کی حد تک ٹھیک ہے؟ نہیں، غم تو نہیں ہے، لیکن محاسبہ بہت ضروری ہے. جی مگر یہ لوگوں کا بولنے کا انداز اس طرح سے رہتا ہے کہ آپ خسارے میں ہو گئے ہیں، 1 سال گر گیا ہے، 1 سال کم ہو گیا ہے. چلو ٹھیک ہے. حالانکہ ہر آتی ہوئی صبح جب آدمی اٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ ہمیں نئی صبح مل گئی. بے شک جی ایک نئی مہلت مل گئی جی زندگی کے لیے، اور جب مہلت مل گئی ہے تو اس مہلت کو بہتر اور بہترین طریقے سے ہم اللہ کی فرمانبرداری میں گزار لیں. کیونکہ ایک ایک سانس نہ صرف ایک اینٹ ہی نہیں، بلکہ ایک ایک سانس جسم کی جو عمارت ہے اس کو کمزور کرتی جا رہی ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں سانس جو مل رہی ہے وہ حیات ہے. حیات نہیں ہے، بلکہ حیات میں سے جو حصہ ہمارا دنیا میں ہے وہ کم ہو رہا ہے. یقیناً ہر ایک کا کم ہو رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کو کس طرح سے راضی کرنا ہے، اور آگے کی جو زندگی ہے وہ بہتر بنانی ہے. آپ نے شب برات کا ذکر کیا ہے. عام طور پر جو اردو نہیں جانتے وہ سمجھیں گے کوئی شادی کی بارات ہے، یہ ویسا کچھ سمجھیں گے. برات کا ذرا معنی بتا دیجیے. دیکھیے، برات کا معنی یہ ہے کہ نجات، یا برات کا معنی چھٹکارا، بخشش. بخشش، جی مغفرت. یہ تمام چیزیں ایک ایسی رات جو ہم کئی راتوں میں ایک رات یہ بھی مناتے ہیں اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنی جی نجات کے لیے. تو چلیے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے کہ آج کی تاریخ یا آج کا کیلنڈر
کسی اور قوم کے کیلنڈروں سے بھی ملتا ہے اور کسی اور قوم کی تاریخ سے بھی ملتا ہے، تو پھر 1 جنوری ہی حجت اور بحث کا ذریعہ کیوں؟ بھئی آپ کو اللہ کی رضا اور عبادت کے لیے پابند تو نہیں کیا گیا ہے کہ فلاں رات میں عبادت نہ کریں یا فلاں رات میں جو ہے یہ کام نہ کریں. آپ کو موقع دے دیا گیا ہے، بجائے اس کے برائیوں سے بچیں اور بچائیں، یہ بہتر ہے نہ کہ جا کے خود بھی برے ہو جائیں اور لوگوں کے ساتھ برائیاں کریں. پہلے سے لاجئیں بک کروائیں یا پہلے سے مختلف ممالک میں اپنے مختلف برائیوں کے اڈوں پر جانے کے واسطے آپ اپنا پیسہ خرچ کریں، وقت خرچ کریں، سفر کریں. یہ سب اسلامی تعلیمات میں نہیں. اسلامی تعلیمات تو آپ کو کہیں پر بھی رہیں اللہ سے ڈرنے کا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو کا حکم ہے. اور ایک مسلمان اللہ سے ڈرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ہی جائے، قطعی نہیں. یہ ہماری اسلامی تعلیمات کا بہت بڑا خلاصہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اور مسجد سے باہر اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، ایسا نہیں. ہماری ہر سانس اللہ سے ڈرنا ہے، خوف کرنا ہے. اور ڈرنا اور خوف سے مراد ایسا نہیں ہے کہ جو عام ماہرتاً ڈرنے کی بات ہے. یہاں ڈرنے سے مراد برائیوں سے بچنا ہے، بے حیائیوں سے بچنا ہے، بدکاریوں سے بچنا ہے، بدعمالیوں سے بچنا ہے، بلکہ اللہ کے قرب خاص کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف. بلکہ عبادت یہ بھی عبادت ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں اور سو جائیں، تو تکلیف نہیں دینا بھی عبادت ہے. بلکہ صوفیہ میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ایک بزرگ رات کے سناٹے میں اٹھے، ان کے صاحبزادے ان کے ساتھ تھے، وہ مسجد میں اندر آ رہے تھے تو بعض لوگ پیر پھیلا کر مسجد میں سو رہے تھے. ان کے صاحبزادے نے کیا یہ کہ کیسے لوگ ہیں، تہجد کا وقت ہے اور سو رہے ہیں. تو اس بزرگ نے کہا کہ کاش تم بھی سوتے رہتے تو اچھا ہوتا. ان سونے والے نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے ان کی غیبت کر کے گناہ کیا. جی. تو بعض جاگنا بھی بنا میں عبادت ہی صحیح، بسا اوقات غفلت کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے. اور بعض سونا وہ بظاہر آرام ہے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ گناہ سے بچ جاتا ہے. تو یہ رات اگر ہم کم از کم کچھ نہیں کریں، عبادت نہ کریں تو برائی بھی نہ کریں، گھر میں رہ جائیں. جی. یا جائیں تو بھلائی کے مقامات پہ جائیں. علماء کو دیکھنا عبادت، علماء کو سننا عبادت، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت، ذکر و اذکار عبادت. بہتر یہ ہے کہ جو علماء کرام ان جلسوں کا انعقاد کر رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اب یہ کہیں گے کہ بھائی یہ نئی بدعت ہے، نئی شروعات ہے، اسلام میں کہاں تھا 1 جنوری کو یعنی 31 دسمبر کو نیم شبی جلسے کرنا اور فلاں کرنا، یہ کہاں کا؟ میرے بھائی برائیوں سے روکنے کے لیے بچوں کو، بے حیائیوں سے روکنے کے لیے بچوں کو، بدعمالیوں سے بد صحبتوں سے روکنے کے لیے بچوں کو. آپ جا کے ایک ایک کو پکڑ نہیں سکتے ہیں نا، تو سب کو بلا لو اور بلا کے آپ اپنے قریب کر لو. تو یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہے اور بہتر عمل ہے، بہتر صورت ہے. تو مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں گزرے زندگی کا ہر لمحہ، ایک اللہ. رات ہی نہیں. یہ کوشش کریں، بلکہ اپنی تنہائیوں کو جو جتنا پاکیزہ رکھے گا، گویا وہ اللہ کے قرب خاص کی دولت اتنا پا لے گا. ہم جیسا لے لیں اپنی تنہائیاں کیسی گزرتی ہیں ہماری. اور تنہائی میں ہی شیطان انسان کے قلب پر ڈاکر آتا ہے، اس کے نفس کو بے حیائیوں پر، برائیوں پر اکساتا ہے. یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، یا کوئی ساتھی سنگتی نہیں، یہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں ہے. چلو یہ ایسی آبادی ہے، یہ ایسا شہر ہے، یہ ایسا ملک ہے، یہ ایسا علاقہ ہے، یہ ایسا حجرہ ہے، یا ایسا کمرہ ہے، یا ایسی ہوٹل ہے، یا ایسی سوسائٹی ہے، وہاں پر میری جان پہچان کے کوئی نہیں ہے. تو آپ جس دین پر ایمان لائے ہیں وہاں کوئی ہو نہ ہو،
کہ فرشتے تو آپ کے ساتھ ہیں، بالکل حیا کرنے کے لیے یہی کافی ہے. آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن آپ کے اعمال تو لکھے جا رہے ہیں. تو کم از کم ان لکھنے والے فرشتوں سے حیا کر لیں تو اللہ کے قرب خاص کی دولت مل جائے گی. جی. اور کوئی میسج مولانا؟ بس میں یہ سرپرستوں سے بھی کہوں گا کہ وہ آج کی رات بچوں پر نظر رکھیں. ان کے بچے ان کا سرمایہ ہیں، ہم سب کا سرمایہ ہے. ہماری قوم کے نوجوان ہماری طاقت ہیں، قوت بازو ہیں ہمارے. ان کے اخلاق کی ہم حفاظت کریں، ساتھ ہی ساتھ ان کی جان کی حفاظت کریں، ان کے مال کی حفاظت کریں کہ ان کو جا کر جان کو جوخم میں ڈال کر راستوں پر کرتب دکھانے کی کوشش کرنے سے روکیں. اور اگر وہ جاتا ہے کوئی اچھائی کی طرف جا رہا ہے تو جانے دیں اس پر نظر رکھیں. اور میں بچوں سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ تم ماں باپ کی امیدیں اور آرزو ہیں، بڑی محنتوں سے ماں نے تمہیں پالا ہے، بڑی راتیں جاگ جاگ کر تمہیں جوانی کی منزل کی طرف لائی ہے ماں یا باپ، بڑی محنت کی کمائی کھلائی ہے تم کو. تم جا کے روڈوں پر ایسا عمل کریں اور اس کے بعد میں یا تمہارا ہاتھ ٹوٹ کے تم گھر آ رہے ہیں، پیر ٹوٹ کے گھر آ رہے ہیں، یا آنکھ پھوٹ کے گھر آ رہے ہیں، یا خدا نخواستہ تمہاری ناش گھر آ رہی ہے، تو ماں باپ پہ کیا بیت. خدا را اپنے ماں باپ کی بھی عزت کا پاس و لحاظ رکھو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور برائیوں سے بچو. یہی پیغام ہے اور یہی دین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. اتقوا اللہ. بہت شکریہ مولانا آپ کا ہم سے بات کرنے کا. ناظرین کرام، یہ تھے مولانا سید خواجہ معز الدین اشرفی صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ نیا سال جو ہے وہ سب کے لیے ہے، اور جس طرح سے ہم لونار کیلنڈر فالو کرتے ہیں، ہجری کیلنڈر، اسی طرح سال بھر سولار کیلنڈر بھی فالو کرتے ہیں. تو جب سال بھر فالو کرتے ہیں تو اس کے پلٹنے پر، نیا سال آنے پر خوشی کیوں نہ منائیں. ہاں، یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ خوشی منانے کا طریقہ الگ ہو، اللہ کی اطاعت میں گزرے، خرافات میں نہ جائیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.